अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो हैं अब हम सेकंड सेशन में आ चुके हैं। सेकंड सेशन में हम जो है वो शुरू कर रहे हैं अपना डिसिप्लिन्स को डिस्क्राइब करना कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स जो हैं वो कौन से हैं और हर डिसिप्लिन क्या कहता है। हम इसी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं वो मैं इसमें मैंने इस स्लाइड में मैंने कुछ डिसिप्लिन्स का जिक्र किया है। हम सारे डिसिप्लिन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो टॉप पे आते हैं। मैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, और सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस की ब्रांच है, और ये मदर ऑफ सोशल साइंसेस कहलाता है, क्योंकि ये सोसाइटी के हर एस्पेक्ट, सोसाइटी के हर फील्ड को टच करता है, उसको स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि ये सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। तो सोसाइटी को स्टडी करता है, सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनकी आपस में इंटरैक्शन को स्टडी करता है, सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करता है, सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्टडी करता है, और साथ में एज अ होल और ये देखता है कि दुनिया में जो है, और दुनिया में भी पूरा दुनिया को भी टारगेट ले सकता है, और पूरी सोसाइटीज़ को भी ये एज अ होल टारगेट ले सकते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली बिहेवियर का नाम है, स्टडी साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की, साइंटिफिक स्टडी है रिलेशनशिप की, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन इंटरैक्शन की, उसके पैटर्न्स को ढूंढने की, सोशल ग्रुप्स की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की। और इस वजह से इसको बहुत ब्रीफली बात कर लें बहुत आसानी से, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसके जो फादर हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, उसके फादर, और ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में सोशियोलॉजी का वर्ड कॉइन किया था, यानी कि ये 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ डिसिप्लिन। लेकिन बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लेट 19th सेंचुरी की लास्ट डेकेड है 1884 जो है उसके अंदर अमेरिका में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 50 साल बाद जो है 50 साल तक 50 इयर्स तक इसकी बॉडी ऑफ नॉलेज बनाई गई, इसके ऊपर काम किया गया। मुख्तलिफ यूरोप के मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स थे, यूरोप के अलावा ब्रिटेन के जो यूरोप के अंदर ही आता है, लेकिन हम फिर भी जो है वो ब्रेक्सिट की वजह से, क्योंकि इनको इन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया है यूरोपियन यूनियन से, इसलिए हम यूरोप से अलग करके हम उसको ये कह सकते हैं कि यूके की बात करें और यूएसए, ये तीन मेन ऐसे जगह थी जहाँ पर लोग जो हैं इस पर काम कर रहे थे। 50 सालों में उन्होंने बॉडी ऑफ नॉलेज जमा की, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम अमेरिका ने सबसे पहले शुरू किया था। बेसिकली अगर हम इस्लाम के तौर पर देखें तो कुरान शरीफ हमारे पास 1400 साल पहले आ चुका है। अभी 1444 से ज़्यादा साल गुजर चुके, 1450 साल होने वाले। 1450 साल पहले जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, या आप कहें कि 2020 साल पहले बाइबल नाजिल हुआ, तो इंजील, तौरात, ज़बूर और कुरान मजीद, ये चारों इल्हामी किताबें, होली बुक्स जो हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में सोशियोलॉजी या ह्यूमन सोसाइटी को डिस्क्राइब करती हैं, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ल्ड में सारे लोग मज़हब को नहीं मानते, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन इल्हामी किताबों पर यकीन नहीं रखते। तो उस वक्त हमें जो है वो सारी चीज़ें साइंस के ज़रिए साबित करनी होती है, और मॉडर्न वर्ल्ड में रैशनैलिटी साइंस है। इवन कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट ना करें, तहकीक, और तहकीक की बात जो है खुद अल्लाह ने हमें करना बताई है कि तहकीक करनी चाहिए। सोशियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है किस चीज़ की, रिलेशनशिप की, जो हम डिस्कस कर चुके। उसके 3 जो है वो बेसिक, इसको स्टडी करने के 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, और ये 3 पर्सपेक्टिव्स हर सोशल साइंसेज में इस्तेमाल होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को जज करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को
دیکھنے کے لیے. اس میں پہلا فنکشنلسٹ ہے, دوسرا کانفلکٹ ہے, تیسرا انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو ہے. اچھا, فنکشنلزم یا فنکشنلسٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ, اور کانفلکٹ پرسپیکٹو یہ میکرو لیول ہے, اور جو انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو وہ مائکرو لیول کا ہے. فنکشنلسٹ اور کانفلکٹ کہتا ہے اوور آل سوسائٹی میں انسانوں کا بیہیویئر کیسا ہے, جبکہ انٹریکشنسٹ کہتا ہے نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آنی ہے بیہیویئر کی, یا سوسائٹی میں جو تبدیلی آتی ہے, سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگ, نیچے سے آپ دیکھیں اس کو مائکرو لیول پر دیکھیں گے, دو لوگ آپس میں کس طرح بات چیت کر رہے ہیں اور ان کا ریئیکشن اور انٹریکشن سے باقی لوگوں پر کیا انفلوئنس ہو رہا ہے وہ بات کرتے ہیں. ہم اس کو ڈیٹیلس تو نہیں کریں گے, لیکن میں چند منٹ جو ہیں اس پر دوں گی ان تینوں پرسپیکٹو پر. فنکشنلزم پرسپیکٹو فنکشنز پر, نام سے پتہ چل رہا ہے فنکشنز پر کرتا ہے. وہ کہتا ہے سوسائٹی مختلف حصوں پر مبنی ہے اور ہر حصے کا اپنا فنکشن ہے. سوسائٹی مختلف انسٹیٹیوشنز پر مبنی ہے, جیسے فیملی انسٹیٹیوشن, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, اکنامک انسٹیٹیوشن, ریلیجیس انسٹیٹیوشن, ہیلتھ انسٹیٹیوشن. اگر ہر ادارہ اپنے اپنا فنکشن پورا ادا کرے گا تو ایک سوسائٹی ہارمنی کے ساتھ چلے گی. لیکن اگر کسی ایک ادارے نے اپنا فنکشن ادا نہیں کیا تو باقی سارے ادارے جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کا ہمارا ادارہ جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر پایا دنیا میں, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, امریکہ میں سب سے ورسٹ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے. رات کی جو لیٹسٹ جو نیوز ہے اس کے مطابق 125,000 سے زیادہ لوگ امریکہ میں مر چکے ہیں, اور پریڈکشن ہے کہ سپٹمبر تک 100,000 اور لوگ مر جائیں گے امریکہ میں, جبکہ وہ سب سے زیادہ ریسورسفل کنٹری ہے, سب سے زیادہ ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہے, لیڈر آف دا ورلڈ ہیں یہ لوگ. لیکن اس کے باوجود یہ ٹیکل نہیں کر سکے کیونکہ ان کا ہیلتھ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام نہیں کرا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی وجہ سے باقی سارے انسٹیٹیوشنز آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ملین پیپل جو ہیں وہ بے روزگار, 40 ملین, 50 ملین اور بڑھتی جا رہی ہے, 70 ملین اور بڑھتی جا رہی ہے. یہ ملینز کی تعداد, اور اکانومی ان کی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن چلی گئی ہے. پاکستان کی تو ہم بات کریں گے تو وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہم ویسے ہی اسٹرگل کر رہے تھے, ہم بہت سالوں سے اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن وہ تو اسٹرگل نہیں کر رہے تھے, لیکن وہاں پر بھی ہے. تو فنکشنلزم پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ فنکشنز کو دیکھا جائے. کانفلکٹ پرسپیکٹو کہتا ہے, کارل مارکس کا دیا ہوا, وہ یہ کہتا ہے نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ دو گروپس, دو کنٹریز, دو ریجنز, دو جو بھی گروپ آپس میں جب ملتے ہیں تو دونوں گروپ کے پرسپیکٹو الگ ہوتے ہیں. جب دونوں کے پرسپیکٹو الگ ہوتے ہیں تو وہ کمپیٹ کرتے ہیں, جب ملتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں, کانفلکٹنگ ایشوز آتے ہیں. اس کانفلکٹنگ ایشوز کی وجہ سے یا ان کی آپس کے کانفلکٹ کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے, دنیا میں تبدیلی آتی ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کانفلکٹ جو ہے اس کے اندر کوئی ایک جو گروپ ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے, یا زیادہ تر کہتے ہیں پاورفل جیت جاتا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پاورفل زیادہ جیتتا ہے, ڈومیننس اس کی زیادہ ہوتی ہے, ریسورسز اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ سپریس ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ریبیل کرتے ہیں یا ریولوشن لے آتے ہیں. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو والے جو ہیں وہ ریولوشن کی بات کرتے ہیں. آج ابھی امریکہ میں جو سچویشن چل رہی ہے فی الحال بلیک کی رائٹس کے حوالے سے اور بلیک لائیوز میٹر کے حوالے سے جو اسٹرگل چل رہی ہے, سوشل موومنٹ چل رہی ہے, وہ سوشل موومنٹ سب سے بڑا کانفلکٹ کی پرسپیکٹو اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو جو بھی گورنرز اور میئرز جو ہیں اس کے حوالے سے اسٹیپس اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ پولیسنگ کے ریفارمز آنے چاہیے, پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ ریفارمز آنے چاہیے, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسیز چینج ہونی چاہیے. جیسے کچھ ابھی پچھلے 20 دنوں میں ہو رہا تھا وہاں پر, تو وہ کانفلکٹ کا ریزلٹنگ فیکٹر ہے. تیسرا انٹریکشنزم پرسپیکٹو ہے. انٹریکشنزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے, انٹریکشنز پرسپیکٹو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے دو لوگ آپس میں کس طرح بات چیت کریں, یعنی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان کس طرح بات ہو رہی ہے, دو ٹیچرز آپس میں کیسے بات کریں, ایک ہسبینڈ اور وائف کیسے بات کر رہے ہیں, اس کے کیا ریئیکشن یا اس کا انفلوئنس ان کی فیملی پر کیسے ہوتا ہے. ایک ہی فیملی کے اندر سسٹرز اور بردرز جو ہیں وہ کس طرح اپنے کس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور کس طرح جو انٹریکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فیملی اسموتھ لرن کر رہی ہے یا اس فیملی کے اندر جو ہے وہ مسلسل نیگیٹو آسپیکٹس آپ کو کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں. تو کہنے اگر سوسائٹی کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ 3 پرسپیکٹوز ہیں, اس کے ذریعے سے آپ آرام سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تینوں کو
ایک ساتھ انٹیگریٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی پرسپیکٹو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ملے گا, یہی پرسپیکٹو آپ کو اکنامکس میں بھی کچھ ملتا ہوا نہ ملے گا, یہی اینتھروپولوجی میں آپ کو ملے گا. تو بہت سارے سبجیکٹس میں آپ کو یہی پرسپیکٹوز نظر آئیں گے. اب سوشل ڈسپلن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم بریفلی کر لیں کہ یہ بریفلی کیا ہے, کہ یہ ریلیشن شپ ہے, اسٹڈی ہے, اس کا فوکس جو ہے سوشیولوجی کا فوکس ہے ریلیشن شپ. کس کے درمیان ریلیشن شپ ہے؟ ہیومنس کے درمیان, اور کس طرح گروپ لیونگ لوگ جو ہیں اس سوسائٹی میں مختلف گروپس میں کس طرح رہ رہے ہیں, کس طرح تعلقات ہیں. ایک ہی شخص ہسبینڈ بھی ہے, ایک ہی شخص بیٹا بھی ہے, وہی شخص بھائی بھی ہے, اور وہی شخص باپ بھی ہے, اور وہی شخص جو ہے وہ کسی ادارے میں کام بھی کرتا ہے, کہیں پر سب آرڈینیٹ بھی ہے, کہیں پر بزنس ہو سکتا ہے امپلائر ہے, اور کہیں پر امپلائی بھی ہے. تو ایک ہی شخص جو ہے اس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ سوسائٹی میں کس طرح ہے. سوال کیا پوچھا, بیسک کوشچن کیا ہے سوشل سائنس میں, سوشیولوجی سبجیکٹ کا, ڈسپلن کا, کہ کس طرح سوسائٹی کے مختلف گروپس فنکشن کرتے ہیں, کس طرح لوگ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, مختلف گروپس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور کون سی ایسے عوامل ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان سب گروپس میں قدر مشترک ہیں, ان سب گروپس میں کامن ہیں. اور جیسے اگر آپ دیکھیں فیملی انسٹیٹیوشن میں تو ہر فیملی جو ہے اس کے اندر فادر ہے, مدر ہے, بردر ہے, سسٹر ہے, سن ہے, ڈاٹر ہے, لیکن ہر ایک کی ریلیشن شپ ہے, لیکن ریلیشن شپ کا انداز ڈفرینٹ طرح کا. ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کو چلا رہا ہے, اپنی فیملی لائف گزار رہا ہے, لیکن اس کے رولز, اس کی ریگولیشنز, اس کے نارمز آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں. اور یہی سوشیولوجسٹ انٹرسٹڈ ہے کہ گروپ میں ایک انڈیویجول گروپ میں رہتے ہوئے کس طرح فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ اور جو اس کی فائنڈنگز آئیں گی تو ظاہر بات اس فائنڈنگز پر ریسرچ کی جائے گی, اور فائنڈنگز پر جو ہے وہ آپ ایزیلی سوسائٹی پر اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, نئی پالیسیز, نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنائے جا سکتے ہیں. نیکسٹ سبجیکٹ ہے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی جو ہے وہ سوشیولوجی کی برانچ کہلاتا ہے, لیکن اینتھروپولوجی والے کہتے ہیں کہ سوشیولوجی ہماری برانچ ہے, اور ہم اس بحث پر نہیں پڑھتے, کیونکہ دنیا میں امریکہ میں آپ چلے جائیں تو سوشیولوجی کی ڈگری دی جاتی ہے, لیکن آپ اگر یو کے میں اور جنا یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان میں آ جائیں تو وہاں پر سوشل اینتھروپولوجی کی دی جاتی ہے. تو سوشیولوجی کا دوسرا نام سوشل اینتھروپولوجی بھی ہے, لیکن سوشیولوجی سے اینتھروپولوجی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. باقی تو ساری چیزیں وہ ہیں, ہیومن بیہیویئر کی بات صحیح ہے, لیکن اینتھروپولوجی میں ایک اور ایکسٹرا چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کلچرز کو دیکھتا ہے. فوکس کلچر ہے, سوسائٹی صرف نہیں ہے فوکس, ان کا سوسائٹی فوکس نہیں ہے, ان کا کلچر فوکس ہے. اور صرف کرنٹ کلچر فوکس نہیں ہے, بلکہ ان کا فوکس جو ہے وہ اس کلچر کے پاسٹ کو بھی دیکھتا ہے, اس کلچر کے پریزنٹ کو بھی دیکھتا ہے, کلچرز کو آپس میں کمپیئر بھی کرتا ہے, اس کے فزیکل فیچرز بھی دیکھتا ہے, وہ کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ آؤٹ پٹ فزیکل جو باڈی تھی وہ کیسی تھی. یہ سمجھ رہا ہے کہ آرکیولوجسٹ جو کام کرتے ہیں, آرکیولوجی کا بہت بڑا پورشن آپ کو اس میں اینتھروپولوجی میں نظر آتا ہے. تو یہ فزیکل اور کلچرل ڈیولپمنٹ جو ہیومن کی ہے, سوسائٹی میں ہے, اس کی ڈسکس کرتا ہے. زیادہ تر یہ کلچرل پیٹرنس کو دیکھتا ہے. اس کا سوال جو ہے سب سے بڑا کہ کلچرل پیٹرنس کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں, اس سوسائٹی کو ایکسپلین کر سکیں کہ پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں, کراچی سے آپ باہر نکلیں گے, سندھ کے اندر کی بات کر رہی ہوں میں, کراچی سے آپ باہر نکلیں گے, حیدرآباد چلے جائیں, بالکل الگ انداز سے لوگ رہ رہے ہیں. کہ حیدرآباد سے تھوڑا آگے چلے جائیں, سکھر اور بدین کی طرف چلے جائیں, یا اس سے آگے چلے جائیں, بالکل الگ انداز. اور جیسے ہی آپ کی سندھ کی بارڈر ختم ہوگی اور پنجاب کی بارڈر شروع ہوتی ہے, بالکل الگ انداز. لاہور اور ملتان چلے اگر آپ دیکھیں تو اتنا ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے آپ کے کلچر, اس کے کلچرز دو ڈفرینٹ ہیں. اور اگر آپ صرف بلوچستان میں جائیں تو بلوچستان کی ایک طرف جو ہے آپ کو جو بلوچی ملیں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے, اور دوسری طرف جو ملیں گے بلوچستان کے رہنے والوں کو میں بلوچی کہہ رہی ہوں, جو ملیں گے وہ بالکل وہ ہوں گے جو پشاور سائڈ سے لنک کرتے ہوں گے. تو بالکل دونوں جو ہیں وہ اتنا کلچرلی ہم لوگ جو ہیں وہ بہت رچ کلچر ہے ہمارے ملک کا, اور
اس کلچر کو ان کو اسٹڈی کرنا اور کس طرح لوگ رہتے ہیں اس میں، اس کی فزیکل آسپیکٹ کیا ہے، سوشل آسپیکٹ کیا ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، بیہیویئر کیا ہے ہیومن کا، اس کو ڈیل کرتا ہے اینتھروپولوجی. سائیکالوجی پر آ جاتے ہیں. سائیکالوجی جو ڈیل کر رہا ہے، سائیکالوجی جو ڈیل کرتا ہے وہ پرسنالٹی انڈیویجول کی ڈیل کرتا ہے. اچھا، مائنڈ اور پرسنالٹی. اب میں یہ ایک بات بتا دوں اس میں کہ کیونکہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ہیومن کی بات کر رہے ہیں، تو ویسے سائیکالوجی جو اوریجنلی جو ہے وہ ہیومن کی صرف بات نہیں کرتا. سائیکالوجی کہتا ہے کہ وہ ڈیل کرتا ہے مائنڈ اینڈ پرسنالٹی آف سوشل آف ٹیچرس. اب ٹیچرز میں جو ہم ہیومن ہیں وہ سوشل ٹیچر کہلاتے ہیں، تو ہمارا بھی جو ہے اس میں آ جاتا ہے. لیکن ہم جس کانسیپٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف بات کر رہے ہیں ابھی انسانوں کی. تو یہ انسانوں کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے. ہم انسانوں کے فوکس کی بات کر رہے ہیں اور ڈیفینیشن بھی ہم انسانوں والی ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے وہ انڈیویجول کے دماغ کو اور اس کی انڈیویجول کی پرسنالٹی کو فوکس کرتا ہے. اور اس کے دو فوکس ہیں، دو پروسیس کو فوکس کرتا ہے. ایک اس کے بایولوجیکل اسٹرکچر کو اور دوسرا اس کی ڈیولپمنٹ اینڈ میچوریشن کو. بایولوجیکل اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ برین کس طرح کام کر رہا ہے، اس کا برین کس قسم کا ہے، وہ کس قسم کی انداز ہے، ہیپینس کا پورشن، سوچوں کا پورشن، مختلف ایموشنز کا پورشن، اس کا کس طرح ورک کر رہا ہے. ایک تو بایولوجیکلی وہ دیکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کر رہا ہے، میچور کر رہا ہے، کیا ایج کے ساتھ اس کی فزیکل گروتھ کے علاوہ کیا مینٹل گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ایک انفینٹ کے ساتھ پھر ایڈولسنس، ارلی ایڈولسنس، لیٹ ایڈولسنس، ٹین ایجر ہونا، پھر ارلی ایڈلٹہڈ، پھر مڈل ایڈلٹہڈ، لیٹ ایڈلٹہڈ، پھر اولڈ ایج. یہ مختلف اسٹیجز ہیں جس کے اندر یہ مختلف ڈیولپمنٹ اور اس کی میچوریشن کو دیکھتے ہیں. تو یہ سائیکالوجی جو ہے وہ بیسکلی مائنڈ کو ڈیل کرتا ہے. تو اس کا فوکس کیا ہے؟ سائیکالوجی کا دماغ ہے، انسانوں کا، انڈیویجول کا. اس کے اندر بیہیویئر اور تھاٹ جو ہیں وہ انسانوں کی ہے، پروسیسز انسانوں کا ہے. ایک انڈیویجول کی بات کرتے ہیں. لیکن آج جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس بات پر ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک انڈیویجول شخص جو ہے وہ دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، معاشرے میں، سوسائٹی میں اکیلا نہیں رہتا. وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ اکیلا رہتا ہے تو بھی وہ جو ہے ورک انوائرمنٹ میں جاتا ہے، وہاں پر جاب کرتا ہے. اگر اکیلا رہتا ہے لیکن پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے. سوسائٹی میں آئسولیشن میں نہیں ہے وہ، اور آئسولیشن میں نہیں ہے، کوارنٹین میں نہیں ہے، یعنی آئسولیشن میں نہیں ہے. اسی لیے ہم وہ اس کو اس امپورٹنس، ان کو یہ امپورٹنس پتہ چل گئی ہے کہ اگر انڈیویجول کے دماغ کو اور اس کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کی بھی اسٹڈی ان کو کرنی پڑے گی. لیکن اگین ان کا فوکس جو ہے اکیلا انسان ہے، اس کے دماغ میں کس طرح بات چل رہی ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے، کیسے فیل کرتا ہے. وہ اس کو مینٹل پروسیسز ہم کہتے ہیں، اس کا کوگنیٹو پروسیس، اس کو ایموشنز، اس کو اسٹڈی کرتا ہے. اور یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں ایک انسان کا جو دماغ ہے اس طرح سرٹن سچویشن میں بیہیو کرتا ہے. ایک شخص قتل دیکھتا ہے ہوتے ہوئے اور وہ ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اتنے سارے قتل کیے جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑ رہا. تو وہی مختلف جو ہے بیہیویئر کی بات ہم جب کر رہے ہیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ انڈیویجول کے مائنڈ کو اسٹڈی کرنا. اکنامکس نیکسٹ ہے ہمارا. اکنامکس جو ہے وہ اسٹڈی ہے کہ جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا ارن کرتے ہیں لیونگ، کس طرح سے ایسے پرابلمز ہیں ارن کرنے میں لیونگ اس کو فیس کرتے ہیں. اسی لیے اس کا جو فوکس ہے وہ 3 ہے: پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، کنزمپشن. یعنی کہ کیا چیزیں جو ہیں پروڈیوس کی جائیں گی، یا ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسے کون سے ریسورسز ہیں کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے، ان را مٹیریلز کو استعمال کرتے ہوئے پروڈیوس کریں اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کریں، اور پھر ایک کنزیومر اس کو کنزیوم کرے، یا جو سوسائٹی کے رہنے والے ہیں اس کو استعمال کریں. تو پروڈکشن ہے،
ڈسٹریبیوشن ہے, کنزمپشن ہے, اور اس کے اندر پھر فردر چیزیں ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھتا ہے, مانیٹری اور فسکل پالیسی, کاسٹ, انفلیشن, ان امپلائمنٹ. یہ بہت ساری آسپیکٹس جو ہیں آپ کو جو ہے وہ اس پہ اکنامکس میں ملیں گے. لیکن بیسکلی اکنامکس سیکھ جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ وہ ایکسپلین کرے اور پریڈکٹ کرے کہ کس طرح انسانوں کی جو وانٹس ہیں, جو ڈیزائرز ہیں, اکنامک وانٹس ہیں, جو ضرورتیں ہیں, وہ اس کو کس طرح سیٹسفائی کیا جا سکے, اس کو وہ کیسے پورا کیا جا سکے. تو اس کو ہم شارٹ فارم میں دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کیا ہے. اکنامکس جو ہے اسٹڈی ہے, سائنٹیفک اسٹڈی ہے پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف ریسورسز کی, گڈز اینڈ سروسز کی, جو انڈیویژولس, گروپس اور سوسائٹی میں آپ کو نظر آتا ہے. تو ان کا فوکس انڈیویژول بھی ہو سکتا ہے, گروپ بھی ہوتا ہے, اور سوسائٹی بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ سوسائٹی پر اوور آل براڈر لیول پر کام کرتے ہیں. اور بیسکلی ان کا بیسک کوشچن کیا آسک کرتے ہیں, ہاؤ ہیو پیپل آرگنائز دا پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز. کس طرح لوگوں نے پروڈکشن کو آرگنائز کیا, کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا ہے گڈس اینڈ سروسز, کتنی جابس کریٹ کی ہیں, کتنی مارکیٹ پلیسز بنائی ہیں, کتنے بینکس کھولے ہیں, کتنے اسٹاک مارکیٹس پر کام ہو رہا ہے, کیا نہیں, کس طرح جو ہے وہ مارکیٹس کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وقت پر جو ہے وہ گڈس اینڈ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ آرگنائزیشن اس کا اکنامکس والوں کا سوال ہے. پولیٹیکل سائنس بھی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بات کرتا ہے, وہ اسٹڈی ہے کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے, ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے پیس اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کیا جائے. اس کے اندر ریاست, اس کے اندر سیاست, اس کے اندر پاور مینز اسٹیٹ پالیٹکس اور پاور, اور جو ہے مین آسپیکٹ ہے قانون. قانون کس پہ بنے گا, جو پرنسپل اور آئیڈیالوجی ہوگی لیڈرس کی, اس کے بیس پر جو ہے وہ قانون بنے گا. اور یہ چیزیں جو ہیں ملا لیں تو یہ پولیٹیکل سائنس اس کی اسٹڈی کہلاتی ہے. اس کے اندر جو ڈیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے, بائی دا پیپل فار دا پیپل, یہ والی جملے آپ نے سنے ہوں گے. تو اس کے اندر کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے, ان کا انٹرسٹ کیا ہے پولیٹیکل سائنس والوں کا, اس میں پالیٹکس, سیاست, لاز, قانون سازی, ایڈمنسٹریشن, کس طرح اداروں کو چلایا جائے, انٹرنیشنل ریلیشنز, کس طرح اپنے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ رابطہ ہو, اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ذریعے ہم جو ہیں وہ اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جا سکیں. اور پھر پولیٹیکل سائنس والے ان کی تھیوری, ان کے فنکشنز, جو اسٹیٹ کے فنکشنز ہیں, جو ریاست کے مقاصد ہیں, فنکشنز ہیں, رول ہے, گول ہے, ان کی نیچر کو اور ان کو بھی اسٹڈی کرتا ہے. تو پولیٹیکل سائنس کو ہم نے اس کو دیکھیں شارٹ فارم میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے پولیٹیکل سائنس کہ کس طرح رولز اینڈ لاز سوسائٹی کے لیے بنائے جائیں تاکہ سوسائٹی کو آرگنائز رکھا جائے, تاکہ سوسائٹی ہارمنی کے ساتھ چلے, پیس کے ساتھ چلے. کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ گورن کیا جائے, ان کا سوال یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو چلایا جائے. چلانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, کہیں پر پریزیڈینشل سسٹم ہے, کہیں پر پرائم منسٹر سسٹم ہے, الیکٹرال سسٹم ہے, کہیں پر جو ہے monarchy ہے, کہیں پر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں پر جو ہے وہ کنگشپ ہے. مختلف ڈفرینٹ آسپیکٹ سے جو ہے دنیا کے مختلف سوسائٹیز جو ہیں اپنے لوگوں کو گورن کر رہی ہیں. ان کا پولیٹیکل سائنس کا بیسک سوال ہے کہ کس طرح سے بہتر طریقے سے لوگوں کو گورن کیا جا سکے. جیوگرافی اسٹڈی ہے نیچرل انوائرمنٹ کا. یہاں پر سوال جو ہے سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جیوگرافی تو جو ہے سوشل سائنس کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیوگرافی بیسکلی تو جو ہے وہ سائنس کا سائنس ہے, لیکن چونکہ جیوگرافی ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ انسانوں کے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اور اس کا اس پر جو اثر انداز جو ہو رہا ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ وہ انسانوں پہ ہو رہا ہے, انسانوں کی لائف سٹائل پر ہو رہا ہے, لوگ جو رہتے ہیں سوسائٹی میں اس پر ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے جو جیوگرافی کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اسی لیے وہ سوشل سائنس کے اندر بھی آتا ہے. ملتی ہے ان کو سائنس کی ڈگری, لیکن آتا ہے انڈر دا امبریلا آف سوشل سائنس. تو جیوگرافی جو اسٹڈی ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ کی اسٹڈی ہے, لوکیشن کی اسٹڈی ہے, اور وہ لوکیشن جس لوکیشن پہ وہ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے
اس کے اندر وہ لوکیشن اور وہاں پر جو ویدر، وہ انوائرمنٹ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے مختلف جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کو اور ان کی کلچرل آسپیکٹ کو کیسے جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں، ایکالوجی جو ہے وہ ہے آپ کا فزیکل انوائرمنٹ، سوشل انوائرمنٹ. کلائمیٹ آ جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ سے آپ کے گھروں کے اسٹائل چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام کرنے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، ایون کہ لوگوں کے پروفیشنز چینج ہوتے ہیں. جہاں بہت زیادہ سرد علاقے ہیں وہاں پر بالکل پروفیشنز چینج ہوتے ہیں، جب بہت گرم علاقے ہیں وہاں پر پروفیشنز بالکل آپ کو چینج نظر آتے ہیں. تو جو پروفیشنز ہیں وہ بھی جو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں آکوپیشن ہے ہمارے، وہ ہمارے ویدر کے مطابق بھی ہوتے ہیں. تو کلائمیٹ کو دیکھتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جیوگرافی کے ریسورسز کیا ہیں. بھئی ہمارے پاس منرلز ہیں، کتنے نیچرل ریسورسز ہیں یا مین میڈ ریسورسز ہیں، ہماری زمین کتنی زرخیز ہے، اس کے اندر اوپر ہم کتنا کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. ایگریکلچر بیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انڈسٹریل را مٹیریل جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایکسیسیبلٹی ہے، تیل تو ہے نکل ہی نہیں رہا، کوئلہ تو ہے کہ ایکسیسیبل ہے کہ نہیں ہے، کیا کوئلے کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکٹریسٹی بنانے میں کہ نہیں کیا جا رہا ہے، یا کوئلے کو استعمال کیا جا رہا ہے کوئی اور ریسورسز کو جنریٹ کرنے میں. تو یہ ایگزامپل کی بات ہو رہی تھی. ڈیموگرافی کہ کس طرح سائز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، کس طرح جو ہے سوسائٹی جو ہے سکڑ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، زمین کی کمبینیشن چینج ہو رہی ہے، راکس کی فارمیشن چینج ہو رہی ہے، اور اس فارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ارتھکویک ظاہر فار ایگزامپل ایکالوجی اور کلائمیٹ میں آپ ارتھکویک کی بات کریں، فلڈس کی بات کریں، تو آپ کی جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم انسانوں پہ ہوتا ہے. اور جیوگرافی اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے کہ کس طرح یہ انوائرمنٹ جو ہے انسانوں کو انفلوئنس کرتا ہے. تو شارٹ فارم میں جیوگرافی جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک فزیکل جیوگرافی ہے، ایک ہیومن جیوگرافی ہے، جس کے بارے میں ابھی میں نے تھوڑا ڈسکس کیا، آپ اس کو دیکھ لیں. وہی جو ابھی میں نے بتایا وہ اسی میں ہے کہ فزیکل جیوگرافی میں جو ہے لوکیشن کے حوالے سے آ جائے گا، جو اسپیس ہم آکوپائی کرتے ہیں وہ آ جائیں گی. اور ہیومن جیوگرافی میں ہمارا انوائرمنٹ، ہم نیچرل انوائرمنٹ، ہم کون سی ویجیٹیشن، سوائل، واٹر، کون سے لینڈ فارمز جو ہیں یو پروڈیوس کرتے ہیں، کون سی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل گنا پروڈیوس کر رہے ہیں، چاول، ویٹ، رائس پروڈیوس کر رہے ہیں، کس طرح اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. اکنامکس کا کانسیپٹ بھی ہے، اور کس طرح لوگ بنا رہے ہیں اس کو، سوشولوجیکل کانسیپٹ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. تو ان شارٹ جیوگرافی کیا ہے؟ جیوگرافی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے فیچرز کا. کون سے فیچرز؟ فزیکل اور فزیکل انوائرمنٹ کا، اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے جو لینڈ اور اس کے ریسورسز ہیں وہ کس طرح سے سوسائٹی کو تبدیل کر رہی ہیں، سوسائٹی کے رہنے کے آسپیکٹ کو تبدیل کر رہی ہیں. اگر آپ لوگوں نے آئس ایج دیکھا ہو، اینیمیٹڈ مووی ہے جو وے بیفور ہے، جب کانٹیننٹس نہیں ہوتے تھے، اس طرح کا بتایا. اس کے آپ مختلف حصے دیکھیں. آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں نے آئس ایج کے مختلف پارٹس دیکھے ہوں گے، کہ جس کے اندر کوئی دنیا کو مختلف کانٹیننٹس میں ڈیوائڈ ہوتے ہوئے جو ہے دکھایا گیا. اس میں آپ یہ بھی تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا انسان کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا، اس نے کس طرح سے اپنی جیوگرافی، اپنے ریسورسز کو، اپنے لینڈ کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اینتھروپولوجی ہم آلریڈی کر چکے ہیں، میں نے ایک اور دفعہ جو ہے وہ کیا. ہسٹری کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ اس میں پہلے وقتوں میں ہسٹری بھی آتا تھا اس لیے ڈال دیا. پاسٹ ایونٹس کے بارے میں دیکھیں، ہمیں جب تک نہیں پتا ہوگا تو ہم پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے پاسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمیں ہسٹری، لیکن یہ سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے باقاعدہ، لیکن یہ ہے کہ ہسٹری انوالو کرتی ہے آئیڈینٹیفائنگ، کلاسیفائنگ اور ارینجنگ دا ڈیٹا وچ ہیز ہیپنڈ اباؤٹ اینی ٹاپک. جیسے اگر ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو ڈپریشن کا جو پرانا ہسٹوریکل آسپیکٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو ہی ہم کرنٹ آسپیکٹ کے بارے میں معلوم کر سکیں گے. اوکے، نیکسٹ. سوشل سائنس کی یہ ڈسپلنس جو ہیں وہ اوور آل ہے. اس میں ڈفرینٹ ہم نے سینیریوز ڈسکس کیے. ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ لائن اپ ہے. یہ ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے اپنے پرانے سیشنز میں کی تھی، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں ایکٹیویٹی کو تھوڑا گائڈ کر دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے 7 سچویشنز ہیں، 7 اسٹیٹ سینیریوز ہیں.
اس کے اندر, اور 3 سبجیکٹس سے فوکس کیا, زیادہ کو نہیں کیا, اینتھروپولوجی, سائیکالوجی اور سوشولوجی. پریویس کلاس میں ہم نے جو ہے وہ گروپ اس کی ایکٹیویٹی بھی کی تھی, لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے وہ ایکٹیویٹی میں وہ شامل نہیں ہوئے ہوں گے. میں ان کے لیے گائیڈ کر دیتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں. اچھا, میں اس کی ایگزامپل ایک کی دے دیتی ہوں, باقی آپ جو ہے اس کو اسائنمنٹ کے طور پر, ٹاسک کے طور پر خود اس کو گھر پہ کیجیے. پہلا ہے جیسے انڈرسٹینڈنگ دا کازز فار ایٹنگ ڈس آرڈرس. تو انڈرسٹینڈنگ دا کازز فار ایٹنگ ڈس آرڈرس جو ہے وہ آپ کے خیال میں یہ اینتھروپولوجیکل آسپیکٹ ہے جس سے آپ اسٹڈی کریں گے, سائیکالوجی سبجیکٹ سے اسٹڈی کریں گے, یا سوشولوجی سے اسٹڈی کریں گے؟ سب سے بہترین طریقہ آپ کے خیال میں کیا ہے, بیسٹ سوٹڈ کون سا سبجیکٹ ہے, ڈسپلن ہے, اور آپ کی ریزننگ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سب سے بہتر سچویشن ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ یہ انڈیویجول کا ایشو ہے. انڈیویجول کا ایشو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ غیر ضروری طور پر زیادہ اوور ایٹ کر رہا ہے, یا اوور ایٹ نہیں کر رہا ہے, یا انڈر ایٹ کر رہا ہے, یعنی اس کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہے. تو سائیکالوجی جو ہے وہ کازز انڈیویجول کے مائنڈ کو, اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا. دوسرا اس کی سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ سوشولوجی ہو سکتا ہے اس کا. وہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا کازز فار ایٹنگ ڈس آرڈرز, یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ انڈیویجول کا ایٹنگ ڈس آرڈر. اگر ادھر لکھ دیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا کازز آف ایٹنگ ڈس آرڈر ان مسٹر رضا, تو یہاں پر ہم بات کرتے تھے کہ یہ سائیکالوجی ہوتا, ایک انڈیویجول کی بات تھی. لیکن یہاں پر لکھا ہے ایٹنگ ڈس آرڈرز. ایٹنگ ڈس آرڈرز کی بھی مختلف ٹائپ ہے, اس کا مطلب ہے ہر ٹائپ ایک ہی شخص میں نہیں ہو سکتی, مختلف لوگوں میں ہوں گی. تو سب سے بہترین اس کے اندر سوٹڈ ہوگا سوشولوجی, کیونکہ وہ پورے گروپ کو اسٹڈی کرتا ہے, وہ سارے کازز کو اسٹڈی کرے گا کہ مختلف لوگوں میں ایٹنگ ڈس آرڈرز کب کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. ہیریڈیٹی بھی ہو سکتی ہے, اور ان کا لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ریزننگ ہے کہ سائیکالوجی سے کریں گے تو اس کے اندر اگر انڈیویجول کا ہوگا تو سائیکالوجی سے ہوگا, لیکن اگر ہم گروپ کا کر رہے ہیں تو سوشولوجی کے ساتھ کریں گے. اسی طرح آپ جو ہے باقی 6 اسٹیٹمنٹس کو بھی پڑھیں. فائنڈنگ اے سولوشن ٹو اے گاربیج پرابلم, انڈرسٹینڈنگ اے ٹینیجرز سوسائڈ, helping a salesperson increase her sales, explaining why a high school student constantly misbehaves in class, understanding a ritual at holiday time. Is example why people color Easter eggs. میں یہاں پر جو ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ایسٹر ایگس کی بجائے آپ دیکھ لیں کہ کیوں بقرہ عید پہ لوگ اپنے جانوروں کو سجاتے ہیں. یہاں پر یہی ایسٹر ایگس کو کیوں سجاتے ہیں, تو وہاں پر ہم کہتے ہیں بقرہ عید میں ہم اپنے جانوروں کو, بچے بلکہ بڑے بھی جو ہے شوق سے اس پر پینٹ بھی کرتے ہیں, مہندی بھی لگاتے ہیں, سجاتے بھی ہیں. تو کیوں کرتے ہیں, تو آپ اس کو یہاں پر سوئچ کر سکتے ہیں ایگزامپل کے طور پر. ایکسپلین وائی اے پرسن از اے کمپلسو گیمبلر. کمپلسو گیمبلر کا مطلب ہے کہ جوا کھیلتا ہے, اور کمپلسو کا مطلب ہے کہ وہ روک نہیں سکتا اپنے آپ کو, کچھ بھی کر لے گا, وہ اپنے گھر بھی بیچ دے گا, سب بھیج دے گا, تب بھی وہ گیملنگ نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. نیکسٹ ہم اسکوپ کر رہے ہیں, تھوڑا اسکوپ کو فاسٹ کریں گے کیونکہ اب تک جو ہے سارے سبجیکٹ تو ہم نے جو ڈسکس کیا اس کے اندر خود جو ہے آپ کو سوشل سائنس کا اسکوپ نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے سوشل سائنس کی جو ہمیں نالج ہے وہ اوور آل سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کام آ سکتی ہے. اس کی نالج سوشل سائنس کی, اس کی نالج اور کہاں کام آ سکتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے مختلف حصوں کو بریک ہونے سے بچا سکتے ہیں, ان کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. دوسرا, ڈیسیشن جو ہم لے رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو بھی ہم جو ہے سوسائٹی میں رہ کر کس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں. سوشل سائنس ہمیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ہے ویژن دیتا ہے, نالج دیتا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ اوور آل اس کی جو امپورٹنس آپ کو جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہتر سوسائٹیز کیسے بنا سکتے ہیں. سوشل سائنس کے اور جو مین آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ لوگ کس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح لوگ جو ہیں سائنٹیفک انداز سے دیکھنا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس انٹریکشن کا ان کی زندگیوں پر, ان کے چوائسیز پر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کس طرح وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, کیسے ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح فنکشن کرتے تھے پاسٹ میں اور اب کیسے کر رہے ہیں. یہ
جو ہے کمپیریزن ہے, کلچر کا کمپیریزن, سوسائٹی کا کمپیریزن. 20 سال پہلے ماں باپ یا پچھلی جنریشن کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتے تھے, اور آج کے ماں باپ اپنے بچوں سے کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں. پچھلی حکومتیں جو تھیں, جو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے کی تھیں, وہ کس طرح سے وہ اپنی حکومتوں کو فالو کرتے تھے, اور آج ہم اپنی حکومتوں کو اور اپنے لیڈرز کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ کیسے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, واٹ ایور دا کیس میں بھی. تو یہ یہاں پر جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈ کراتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے افیکٹولی ہم سوشل سائنس کی مدد سے اس طرح کے بیہیویئر کو جو ہے انسانوں کو بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. سب سے اسٹڈی جو ہے ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی ہے, کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہیومن بیہیویئر جو ہے واحد ہے جو کانسٹنٹ نہیں ہے. یہ یوں کہیں کہ واحد کانسٹنٹ ہے, ہم یہ کہہ دیں کہ مسلسل چینج از کانسٹنٹ. انسانوں کا بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے کنٹینیوشن میں, اور یہی کانسٹنٹ ہے. تو اب آپ اگر اس میں دیکھیں کہ کیا کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کمیونیکیشن بیٹر بنا سکتے ہیں, کانفلکٹ کا ریزولوشن ہو سکتا ہے, ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کام کرنے. آج کل سب سے زیادہ جو کوارنٹین اور آئسولیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا وہ یہی تھا کہ کمیونیکیشن کیسے کی جائے. پہلے نمبر پر کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گھر کے اندر رہنے کے لیے, کس طرح سے لوگوں کی کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے, اور کس طرح سے وہ ہیلپ فل ثابت ہو. یہ امپورٹنٹ کوشچنس تھے. کس طرح سے اکانومی کو بہتر بنایا جائے, کس طرح سے لوگوں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے, کس طرح سے لوگوں کو انکوالٹی اور غربت سے بچایا جائے, کس طرح سے لوگوں کو مرنے سے بچایا جائے. یہ سارے سوالات جو تھے وہ سوشل سائنس جو ہے وہ بیہیویئر کو دیکھ کر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم, کہ اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہو. جی, اس کے اندر جو ہے اگین وہی والی بات ہے, امپروو کرنا ہماری لائف کو, ہمارے فیملی, ہمارے ریلیشن شپس, ہماری فرینڈ شپ, ہمارے ورک پلیس کی ریلیشن شپ, ہمارا کلچر ڈفرینسز, ہمارے انٹریکشن, ہم کون سی زبان بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, دوسری زبان والوں سے ہم کتنے ڈفرینٹ ہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں اور وہ آپ کو نظر آتی ہیں اس سوشل سائنس کے امبریلا میں. اوکے, لاسٹ سلائڈس پر ہم بس فوکس کر رہے ہیں کہ جو اسٹڈی یہ والی سلائڈ میں اس لیے آگے لے رہی ہوں کہ وہ مین وہی سیم چیز جو ہے اس میں ریپیٹ ہو رہی ہے, سبجیکٹ وائز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو یہ آپ والی یہ سلائڈ پڑھ لیجیے گا. ہم آگے جا رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ ان دونوں پوائنٹس میں بھی وہی والی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم انسانوں کو جو ہے اور فگر آؤٹ کر سکتے ہیں, انسانوں کو سمجھ سکتے ہیں, اکانومی کو سمجھ سکتے ہیں, بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کلچر کے حوالے سے بات کی گئی, ٹریڈیشنس کو دیکھا جا سکتا ہے, اسپیسیفک جو گولز ہیں انسانوں کے وہ کیسے اچیو کر رہا ہے وہ انسان, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہی چیز اب آپ اگر ہم دیکھیں کہ گلوبلائزیشن میں آپ اس کو دیکھیں تو گلوبل کانٹیکس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی وہ یہ ہے کہ گلوبلی کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی نالج ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایک نئے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. جیسے آج کا جو ایشو دنیا کا سب سے بڑا جو ہیلتھ کا ایشو ہے, اکنامک ایشو ہے, اس کے اندر ہم سارے ملک, ہمارے ساری کنٹریز جو ہیں وہ ایک ہی لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں, ایک ہی ساتھ شامل ہیں, اور ہم سب کو ایک ہی, ہم لوگ ابھی یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, WHO کی طرف دیکھ رہے ہیں, مختلف ڈیولپ کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویکسین کب بنائیں, اور ہم لوگ جو ہیں اس کو کس انداز سے جو ہے نارملائز ہونے کی طرف آئیں. تو یہ گلوبل ایشوز ہیں, اور اس گلوبل ایشوز میں ہمیں ابھی سائیکالوجسٹ, سوشیولوجسٹ اور مختلف ایکسپرٹس جو ہیں ان کی ایکسپرٹیز کی بہت ضرورت ہے. اور یہی چیز جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں گلوبل سسٹم کے حوالے سے, ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کی موبلٹی کم ہو گئی ہے, لوگوں نے اپنے گھروں سے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور ریسرچ کے ہبس چینج ہو گئے ہیں, ریسورسز چینج ہو گئے ہیں, ایسٹس چینج ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو نظر آتا ہے
کہ ہم لوگ بہت ڈفرینٹ انداز سے دنیا میں جو ہے دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا کہ میں آپ کو اس طرح ون میں لیکچر دے رہی ہوں وداؤٹ انٹریکشن کا, یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے, ہمارا سوچنے کا پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے, ہمارا کام کرنے کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے, ہمارا ایجوکیشن کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے. ہم لوگ جو ہیں ورچوئل کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں گھروں سے آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ ضرور جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل پر, ہمارے ریلیشن شپ پر اور ہمارے بیہیویئر پر گارنٹی سے آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارا جو ہے انٹروڈکشن ٹو سوشل سائنسز کے دونوں جو ہیں آسپیکٹ ختم ہوئے, اور ہم جو ہے اب آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ملاقات ہوگی, اور نیکسٹ سیشن ہمارا انشاءاللہ کلچر کا ہوگا. اور ابھی کے لیے انٹروڈکشن میں اگر ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہو اور کوئی سوالات جو دماغ میں ہوں, ہو سکتا ہے میں نے اس کے آنسرز دے دیے ہوں آپ کی پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد. تھینک یو. اللہ حافظ.